देखिए तो इधर हाय कर दीजिए, हाय। अस्सलाम वालेकुम, रिजवान के हम सफ़र में खुश आमदीद। आज हम जा रहे हैं जनाब मालम जब्बा। मालम जब्बा के बारे में मैं आपसे क्या कहूँ, वैसे तो पूरे पाकिस्तान को ही अल्लाह ताला ने कुदरती हुस्न से मालामाल करते वक्त बड़ी फयाजी से काम लिया है। दुनिया भर के टूरिस्ट अपनी आँखों को कुदरती मनाजिर से खीरा करने के लिए हमारे इन शुमाली इलाक़ों का रुख करते हैं। ये अलग बात है कि हम बाहर चले जाते हैं, लेकिन दुनिया भर के सयाह यहाँ ज़रूर आते हैं। मालम जब्बा पाकिस्तान की बुलंद तरीन तफरीगाहों में से भी एक है। सतह समंदर से तकरीबन 9000 फ़िट बुलंद है, 8700 ऑलमोस्ट फ़िट की बुलंदी पर वाक़ है। और ज़ाहिर है इतनी बुलंद जगह है तो सर्दियों में तो ये बिल्कुल सफ़ेद हो जाती है। और सर्दियों के मौसम में ये पाकिस्तान का सबसे बड़े सयाहती जो मराकज़ हैं उनमें से भी एक जगह बन जाती है मालम जब्बा। और हम अभी सवात से चले हैं मालम जब्बा के लिए, तो तकरीबन 2 से ढाई घंटे लगभग हमें लगेंगे वहाँ तक पहुँचने में। रोड बड़ी साफ़ हो गई अब, जैसे मैंने आपको बताया कि बेपनाह कुदरती हुस्न की वजह से पाकिस्तान क्या बल्कि और सयाहों के लिए भी ये इलाका जन्नत की हैसियत रखता है। पाकिस्तान में फ़ितरत अपनी तमाम तर रानाइयों और ख़ूबसूरतियों के साथ जलवा अफरोज़ है, और इसकी भरपूर गवाही मिलती है जब आप सवात से इस सड़क के ज़रिए मालम जब्बा की तरफ जाते हैं तो आपको अतराफ़ में खाइयाँ नज़र आती हैं, सामने खूबसूरत पहाड़ नज़र आते हैं। और इस वक्त चूँकि जब हम गए थे वहाँ पे ये जनवरी का बिल्कुल आगाज़ था, तो वैसे तो आमतौर से इस मौसम में यहाँ बर्फ़ होती है, लेकिन हमें यहाँ नीचे बर्फ़ नहीं मिली, बहुत ऊपर जाके बर्फ़ मिली हमें। और अब इस सीज़न में जबकि आप ये वीडियो देख रहे हैं इस वक्त मालम जब्बा में बर्फ़बारी हो चुकी है। इस दफ़ा थोड़ी लेट हुई है, लेकिन अब वो पूरा सफ़ेद हो चुका है और अपने तमाम तर रानाइयों में उसकी और इजाफ़ा हो चुका है। पाकिस्तान के वैसे तो नॉर्दर्न एरियाज़ जितने भी हैं उनका खूबसूरती के लिहाज से कोई जवाब नहीं है, और ये अपनी इस खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर भी हैं। लेकिन हालिया बरसों के दौरान जब से ये सोशल मीडिया और इंटरनेट जो बहुत ज़्यादा ऑन हुए हैं, और फिर ये यूट्यूब चैनल्स और दीगर जो चैनल्स वगैरह इंफॉर्मेशन के बेसिकली जो ज़राए बढ़ना शुरू हुए हैं, उनकी वजह से अब ये तो खैर मालम जब्बा फिर भी एक बड़ी जगह है, लेकिन इसके अलावा बहुत छोटी छोटी वो जगहें हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी थी, बहुत बड़ी बड़ी झीलें थी जो छुपी हुई थी दुनिया से। वहाँ तक लोग पहुँचते भी थे, लेकिन क्योंकि उस तरह से एक्सप्लोर नहीं हो पाती थी चीज़ें, तो अब उन्हें बहुत मदद मिली है और बहुत जगहें पाकिस्तान की और भी दरियाफ़्त हो गई हैं। एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ दुनिया भर के सयाहों के लिए। इस बल खाती हुई सड़क में, इस सुहाने मौसम में और हवा में इस भीनी सी खुशबू लिए हुए हम सवात से मालम जब्बा की तरफ रवां दवां हैं। सर्दियों में जैसे मैंने आपसे बताया कि ये पूरी रोड बंद भी हो जाती है। सर्द मौसम में यहाँ बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो नीचे तक बर्फ़ हो जाती है। अभी हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सर्द मौसम में भी इजाफ़ा होता जा रहा है। पाकिस्तान में ये जितनी भी समझें जो ख़ास तौर से विंटर जो वेकेशंस मनाने के लिए लोगों की जो जगहें हैं, उनमें मालम जब्बा एक बड़ी फेमस जगह भी है। चूँकि यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको अभी वहाँ जाके दिखाऊँगा। लिफ्ट चेयर भी है, चेयर लिफ्ट है, उसके अलावा ज़िप लाइन है और बहुत सारी तफरीहात हैं वहाँ पे। पाकिस्तान में ये वाहिद सयाहती और तफरीही मुकाम है जहाँ पे 800 मीटर बुलंद बर्फ़ की चोटियों से फिसला भी जा सकता है, जिसे हम आइस स्कीइंग कहते हैं। और ये वाहिद ये मुकाम भी है पाकिस्तान में। अब तो कुछ जगहों पे और भी बनाने की कोशिश की जा रही है, कुछ जगह कुदरती जगहें भी हैं, लेकिन ये बहुत फेमस मुकाम है। सफ़र तो ये ख़ुद सफ़र करके देखने वाला है, लेकिन मैंने आपको मुख्तसरन कुछ जगहें दिखाई हैं। अब हम तकरीबन मालम जब्बा पहुंचने ही वाले हैं और यहाँ पहुँच के मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है।
یہاں پہنچ کے آپ کو پہلے ٹکٹ لینے ہوتے ہیں اگر آپ چیئر لفٹ میں جانا چاہتے ہیں، اور تقریباً 1100 روپے کا اس کا ٹکٹ ہے آپ کا چیئر لفٹ کا، اور اس کے ساتھ کچھ 200 روپیز کی آپ کو وہ ریڈیم کرنے کے لیے بھی دیتے ہیں، اوپر آپ چائے وغیرہ پی سکتے ہیں اس کی۔ یہاں ایک جگہ پہ نمایاں سا معلم جبہ آپ کو لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے، اور یہ سامنے وہ جگہ ہے جہاں اس وقت جب ہم پہنچے تھے تو برف باری نہیں ہوئی تھی۔ یہاں نیچے تو یہ وہ جگہ ہے جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ آئس اسکیئنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے، لگ بھگ 800 میٹر یہ لمبی سلائڈ بن جاتی ہے۔ یہاں سے پیدل جانے کا بھی راستہ ہے، یہاں سے چیئر لفٹ میں آپ جاتے ہیں ٹکٹ لے کے، یہ پوری ایک جگہ بنی ہوئی ہے۔ اس وقت جب ہم پہنچے تو رش نہیں تھا اتنا، کیونکہ ہم ارلی مارننگ پہنچ گئے تھے، تو وہاں پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سے آپ کراس کرتے ہیں اپنا ٹکٹ دکھا کے باری باری، اور پھر یہاں سے یہ جو آپ کو گرل سی نظر آ رہی ہے سامنے، یہ پوری ایک سمجھے راستہ بنا ہوا ہے۔ اس شاید لائن اگر رش ہوتا ہوگا تو ظاہر ہے اس میں سب میں لائن بنتی ہوگی پوری کیو، لیکن فی الحال تو ہمیں اکیلے ہی اس پوری جگہ سے گزر کے جانا تھا، پہلے آگے پھر پیچھے پھر آگے پھر پیچھے، اور اس طرح پوری جگہ سے گزر کے ہمیں وہاں تک پہنچنا تھا جہاں وہ سامنے چیئر لفٹ میں بیٹھنے کی جگہ بنی ہوئی ہے۔ یہاں سے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پوری جگہ جہاں سے آپ بیٹھتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ معلم جبہ کا یہ جو مقام ہے، اس کے علاوہ بھی وادی سوات میں کئی اور سیاحتی مقامات ہیں۔ وہ سید و شریف بھی ہے یہاں پہ، بدیان، بحرین، مرغزار، کالام وغیرہ، جہاں کی آپ نے لاسٹ ویڈیو بھی میری دیکھی ہوگی۔ کالام سے تھوڑے ہی فاصلے پہ مٹل تان کا بھی قصبہ ہے، اور پھر وہاں سے پھر لوکل گائیڈ وغیرہ وہاں سے آپ کو چترال بھی لے جاتے ہیں پہاڑیوں کے تھرو، دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں وہ جگہ آتی ہے۔ اور برف باری کے دنوں میں معلم جبہ آنے والے راستے برف کے باعث بند ہو جاتے ہیں، پھر کرینز وغیرہ لگی ہوتی ہیں، ان سے کھولا جاتا ہے۔ تمام راستے میں پہاڑ اور درخت سب برف سے ڈھکے ہوتے ہیں، یعنی آج کل آپ جائیں گے تو بالکل برف سے ڈھکے ہوئے ہوں گے، اور اس موسم میں عموماً برف ہوتی ہے، لیکن اس دفعہ تھوڑی سی برف لیٹ ہوئی ہے۔ تو جناب ہم یہ پہنچ گئے چیئر لفٹ پہ، اور اب دیکھتے ہیں بیٹھ کے کہ کیسا لگتا ہے۔ یہ پیچھے سے آپ کو نظر آ ہی رہا ہے کہ ڈولی سی ایک آتی ہے، اور آپ اس میں الٹے کھڑے ہوتے ہیں، اور پیچھے سے آپ کے آ رہی ہوتی ہے، اور جیسے ہی آپ کی ٹانگوں سے ٹکراتی ہے آپ بیٹھ جاتے ہیں اس پہ، جیسے یہ بھی۔ اور یہ جناب ہم چلے چیئر لفٹ میں، اور آہستہ آہستہ یہ بلند ہوتی جاتی ہے، اور آپ کو آس پاس کے نظارے بڑے خوبصورت سے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ دور تک آپ کی نگاہ جاتی ہے، جہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں اس موسم میں یہ درخت، چونکہ برف ابھی تک نہیں پڑی تھی وہاں جب میں وہاں تھا، تو گرین بڑے درخت نظر آ رہے ہیں، اور برف باری کے موسم میں یہ سب سفید ہو جاتا ہے ماحول۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کلر سارے چھپ جاتے ہیں اس جگہ کے برف باری کے موسم میں، اور صرف ہر چیز برف کی سفید چادر اوڑھ لیتی ہے، جو آپ کو بس ایک اچھا سا احساس دیتی ہے، اور ظاہر ہے کہ سردی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت بھی یہاں ٹھنڈ تھی، لیکن چونکہ دھوپ نکلی ہوئی تھی تو نسبتاً اس کا احساس ذرا کم تھا، تو آپ گرم کپڑے وغیرہ پہن کے گئے تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اس کے راستے کے تمام پہاڑ اور درخت وغیرہ اس سیزن میں ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں بالکل برف سے، اور پھر PTDC والے جو ہیں، پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن والے، ان کے لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں مشینری کے ساتھ، بڑے چوکس ہوتے ہیں۔ وہ برف سے پہلے زمانے میں تو بہت عرصے تک بند ہوتا تھا۔ اب یہ جو جگہ ہے نا، یہ جہاں یہ آپ کو مصنوعی بھی نظر آ رہی ہے برف پڑی ہوئی، اور مشین بھی ایک نظر آ رہی ہے اس کی، یہ بیسکلی آسٹریلیا اور پاکستان کے تعاون سے اس پورے جسے ہم کہتے ہیں معلم جبہ اسکائی ریسورٹ، اس کو بنایا گیا ہے، اور یہ پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی ملکیت ہے۔ یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا، یہ ڈھلان جو ہے اس کی لمبائی تقریباً 800 میٹر ہے، اور 9200 سمجھ لیں آپ بن جاتے ہیں یہاں سے جب آپ اسکائنگ کرتے ہیں۔ اسکیٹنگ وغیرہ، چیئر لفٹ، ٹیلی فون، برف ہٹانے کی مشینری وغیرہ، یہ سب گورنمنٹ آف پاکستان اور آسٹریلین گورنمنٹ کے تعاون سے بنا ہوا ہے، سارا کا سارا پورا ادھر ادھر۔ پیچھے آپ کو گرین چھتوں والا وہ PC ہوٹل نظر آ رہا ہے، اور یہ وہ سلائڈ ہے جس کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ آہستہ آہستہ ہم اوپر جا کے اس سے اوپر والی جگہ پہ ہم اتریں گے۔ یہ دیکھیں میں اور میری بٹیا زیلف، ادھر دیکھیے، زیلف ادھر دیکھیں آپ، زیلف دیکھیے تو ادھر ہائے کر دیجیے، ہائے
ہاں یہ میں اور میری بیٹیا معلم جبہ کی چیئر لفٹ میں. واہ ہو, آپ کو دکھاتے ہیں کیسا لگ رہا ہے. ہاں یہ دیکھیں آپ, یہ دیکھو کتنے اوپر جا رہے ہیں ہم. بچوں کو اس چیئر لفٹ میں ڈر تو لگتا ہے لیکن انجوائے بھی بہت کرتے ہیں, جیسے کہ بڑے کرتے ہیں, جیسے کہ میں نے بھی انجوائے کیا. اور میں یہ توقع کرتا ہوں کہ آپ بھی آئیے اور انجوائے کیجیے اس زبردست جگہ پہ. اور خاص طور سے ویسے جین اور فیب میں یہ دونوں سیزن بڑے اچھے ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی مجھے وہاں اس وقت برف نہیں ملی, تھوڑا سا لیٹ ہو گئی اس دفعہ برف باری. ایون گلگت میں بھی کافی لیٹ ہو گئی اس دفعہ برف باری. بہرحال تو سوات کی حسین وادی معلم جبہ کی گرین ویلی جو کہلاتی ہے, اس میں ایک ایڈونچر پارک بھی ہے, یہ انکلوڈیڈ ہے اس میں. اس کا افتتاح 2019 میں ہوا تھا اور پھر بڑی تقریب ہوئی تھی وہاں پہ. اور پورا مالاکنڈ ڈویژن خاص طور سے سوات اور معلم جبہ یہ دونوں جگہیں جو ہیں اس میں, یہ تو مالاکنڈ ڈویژن میں بھی اسپیشلی نگینے کی طرح ہیں اور ٹورسٹ کے لیے بڑی پرکشش جگہیں ہیں سیاحوں کے لیے. اس میں قدرت کے نظارے آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف سے, ان کو بڑے اچھے طریقے سے پریزرو بھی کیا گیا ہے. بچوں اور فیملیز کے لیے اسپیشلی کافی جگہیں ہیں. سوات موٹر وے اور معلم جبہ روڈ کی تعمیر ہونے کے بعد سے آنے والوں کی مشکلات بھی تھوڑی کم ہو گئی. پہلے یہ ظاہر راستے ذرا مشکل تھے اور پہاڑی راستے تھے, تو ان پہ بھی جانا, جیسے آپ نے میری ایک ویڈیو پچھلے دنوں دیکھی ہوگی باڑگوئی ٹاپ والی, جس میں ہم جیپ سے گئے تھے. تو ایک زمانے میں تو یہاں بھی اسی طرح لوگ آتے جاتے تھے کیونکہ پراپر راستے نہیں تھے, لیکن اب چونکہ پراپر روڈز بن گئی ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ مشکلات بھی ذرا کم ہو گئی ہیں. اب یہاں بین الاقوامی گیمز بھی ہوتے ہیں ایون بہت سارے, اور موسم سرد ہو یا گرم, اب سیاح ہر موسم میں معلم جبہ کے دل فریب نظاروں میں گم ہو کے اپنی جو ٹور ہے اس کو یادگار بنا سکتے ہیں. یہاں سے میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں, یہاں سے 2000 سال پرانے بدھا کے مجسمے اور دیگر تاریخی آثار بھی برآمد ہوئے, تو جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ علاقہ کا کلچر جو ہے یہ 2000 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے. ایون میں آپ سے جو کہہ رہا تھا کہ سوات کی وادی میں چونکہ کالام بھی آتا ہے, اور کالام سے جب آپ اوپر جائیں مہوڈن جھیل کے پاس تو وہاں سے 2 گھنٹے کی مسافت پہ مٹل تان کا ایک گاؤں آتا ہے. اور مٹل تان کے گاؤں کے سمجھے پہاڑی کے اس پار آپ کو لوکل سیاح چترال میں لے جاتے ہیں, جہاں کیلاش کا جو قبیلہ ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ 4000 سال سے وہاں پہ موجود ہے, کیلاش کا قبیلہ. تو یہ پوری جگہ جتنا بھی یہ خطہ ہے یہ بہت ہی خوبصورت بھی ہے اور ساتھ ساتھ بہت ہی تاریخی اہمیت کا حامل بھی ہے. یہاں یعنی اس جگہ پہ معلم جبہ کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے کہ اس جگہ پہ چاروں طرف جو ہیں اسٹوپاس بھی ہیں, یعنی اگر آپ اوپر کی طرف جائیں تو یہاں پہ بہت سی جگہیں جانے کی ملتی ہیں پیدل. وادی سوات میں معلم جبہ کے علاوہ اور بھی کئی سیاحتی مقامات ہیں, تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بدیان ہے, بحرین ہے, مرغزار ہے, کالام ہے. خیر یہ ہم اوپر پہنچ گئے ہیں اور جناب اب ہم آگے چلتے ہیں ذرا سا جہاں سے ویو پوائنٹ ہے معلم جبہ کا, وہاں سے آپ کو ذرا وادیوں کا میں ایک سین دکھاتا ہوں. کہ سامنے ایک گرل سا بنا ہوا ہے, یہاں کھڑے ہو کے آپ یہاں سے نظارہ کرتے ہیں, نیچے کھائی ہے آپ کے, اور آگے بہت ہی خوبصورت ایک وادی ہے جو سمجھ لیں بہت خوبصورت لگتی ہے دیکھنے میں. ویڈیو میں تو جتنی خوبصورت لگ رہی ہو نہیں لگ رہی ہو, لیکن جب آپ یہاں آئیں گے اور آپ اپنی آنکھوں سے اس وادی کو دیکھیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا. کھڑے ہو کے دل چاہتا ہے کہ آدمی دیکھتا رہے گھنٹوں دور تک, چونکہ دھوپ پڑ رہی تھی اس وقت تو اور دور تک ہمیں نظر آ رہا تھا. نارمل حالات میں تو اتنا اندازہ نہیں ہوتا, جب برف ہو جاتی ہے تو پھر پہاڑیاں ایک جیسی لگنے لگتی ہیں, تو فاصلے کا اتنا زیادہ اندازہ ہو نہیں پاتا آدمی. حالات صفائی ستھرائی کے یہاں بھی کوئی بہت زیادہ اچھے نہیں تھے, بس گزارے لائق تھے یہاں پہ بھی. اور یہاں خاص طور سے حفاظت کے انتظامات, ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ایک دم پتھر ختم ہو رہے ہیں اور کھائی سی ہوئی ایک دم گہری, اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا ہوٹل بنایا ہوا ہے. گو کہ ایڈونچر کی خاطر آدمی وہاں چلا جاتا ہے, لیکن بچے بھی ہوتے ہیں تو کم از کم اس طرف بھی دھیان دینا چاہیے کہ یہ حفاظتی کچھ جنگلے دیواریں کچھ جگہیں لگائیں یہاں پہ, تاکہ کم سے کم لوگ آئیں تو سکون سے بیٹھ تو سکیں. اب آپ کی کرسی جہاں رکھی ہے اس کے ادھر بھی کھائیے اور ادھر بھی کھائیے.
تو تھوڑی دیر کے لیے مزہ تو آتا ہے لیکن ان سیف جگہ ہے، لہذا گورنمنٹ کو اس طرف بھی تھوڑا توجہ دینی چاہیے۔ ابھی ہم یہاں سے ایک ٹریک پہ بھی چلیں گے اور ٹریک پہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں، بڑا مزہ آیا، تھوڑا سا دم نکل گیا تھا، سانس پھول گئی تھی تھوڑی سی، لیکن یہ ہے کہ مزہ آیا اس میں، مجھے بہت مزہ آیا۔ یہ جگہ جو ہے یہ ضلع سوات میں، تو ظاہر ہے خیبر پختونخوا میں ہے، اس وقت ہم خیبر پختونخوا میں، یہاں سے دیکھیں ایک ٹریک اوپر کی طرف جا رہا ہے اور ایک ٹریک نیچے کی طرف جا رہا ہے، جو تھوڑی سی دوسری سائڈ پہ جا رہا ہے جہاں تھوڑی بہت برف تھی، تو ہم نے کہا چلیں وہاں پہ چلتے ہیں۔ اس علاقے میں بدھ مت کے 2 اسٹوپا ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں آپ کیسی پتھروں والی جگہیں ہیں۔ اب آپ سوچیں یہاں سے بھی کتنا اوپر، کیونکہ میرے ساتھ فیملی تھی تو میں بہت زیادہ اوپر نہیں جا پایا، اکیلا ہوتا تو شاید میں چکر لگاتا ادھر کا۔ تو وہاں پہ 2 اسٹوپا بھی ہیں اور 6 عبادت خانے بھی ان کے موجود ہیں، تو وسیع علاقے میں ان نشانات کی اتنی اونچائی پر موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ علاقہ 2000 سال سے آباد ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ پتھروں کی مدد سے یہ راستہ بنایا ہوا ہے، بہت مشکل تھا کیونکہ ٹھنڈ تھی اور کافی جگہوں پہ سلپری بہت ہو رہا تھا برف باری کی وجہ سے، تھوڑا بہت جو یہاں برف پہلے گری ہوئی تھی تو وہاں جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اس وقت ہم اس کے قریب جا رہے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ادھر ارد گرد پیدل چلنے کے راستے بھی موجود ہیں۔ ایک راستہ وادی غربن اور شانگلہ ٹاپ سے گزرتا ہے اور اس ریزورٹ سے تقریباً 18 کلومیٹر دور سے شروع ہوتا ہے، جبکہ دوسرا راستہ جو ہے وہ وادی سگونیوں سے گزرتا ہے اور اس سے تقریباً 17 کلومیٹر کے فاصلے سے شروع ہوتا ہے۔ تو اس کو اب مزید جدید بنا رہے ہیں، آہستہ آہستہ سے کچھ چیزیں بن رہی ہیں یہاں پہ۔ تو ہم نے سنا یہی ہے کہ 2014 سے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے یہاں پہ۔ پی سی ہوٹل معلم جبہ بننے کے بعد سے تھوڑا سا کام اس کو تیز ہوا ہے۔ چیئر لفٹ بھی کافی مناسب ہے، بہت اچھی سیف ہے، پھر اس میں زپ لائن بھی ایک، ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، زپ لائن بھی ایک بنائی گئی ہے۔ تو یہ راستہ تھا اور یہاں تھوڑی سی پرانی برف ہمیں یہاں نظر آئی، کیونکہ اس وقت تک نئی برف نہیں ملی تھی، یا تھوڑی بہت رات میں ہوئی ہوگی جب ہم صبح پہنچے ہیں وہاں، لیکن بہت بھرپور طریقے سے ہمیں یہاں پہ برف نہیں ملی، جس کے لیے پھر آپ نے دیکھا میری اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم باڑگوئی ٹاپ گئے تھے، جہاں پہ یہاں دیکھیں میں نے اپنی بیٹی کو پھر اوپر بٹھا کے اپنے اور پھر اوپر کی طرف لے گیا، کیونکہ بچوں کے لیے یہ ذرا زیادہ خطرناک تھا یہ راستہ، تو مشکل تھی اس کو بہت زیادہ۔ تو اینی ویز مزہ بہت آیا، سانس تھوڑی پھول رہی تھی کیونکہ سرد موسم بہت زیادہ تھا، تو اس طرح سے ہم یہاں واپس آئے تھے۔ اور یہ جگہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں جاتے ہوئے، یہ انٹری گیٹ ہے، یہاں سے ہم گئے تھے اندر، ٹکٹ لیتے ہیں آپ وہاں سے اور پھر انٹری گیٹ سے اندر جاتے ہیں، 1100 روپے ٹکٹ ہے۔ یہاں پہ واش رومز وغیرہ ہی بنے ہوئے، کافی صاف ستھرے اور مناسب واش رومز ہمیں نظر آئے، جو عموماً اس طرح کے پلیسز پہ نظر نہیں آتے ہیں، لیکن کافی صاف ستھرے اور مناسب تھے۔ تو معلم جبہ کا یہ سفر اب ہمارا واپسی کا شروع ہونے والا ہے، تو تھوڑا سا راستہ ہم آپ کو واپسی کا بھی دکھاتے ہیں۔ اور یہ زپ لائن آپ دیکھ رہے ہیں، جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ زپ لائن میں بھی لوگ بیٹھتے ہیں اوپر سے اور یہ جاتے ہیں نیچے تک، اور بڑے مزے کی چیز ہے یہ بھی، اس میں بھی مزہ آتا ہے۔ کچھ لوگ سیدھے ہمیں نظر آئے جاتے ہوئے اور کچھ لوگ الٹے نظر آئے۔ یہ جو اوپر آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے، یہ پی سی ہوٹل معلم جبہ ہے، اور اس کے بننے کے بعد جیسے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اس ہوٹل کے بننے کے بعد بھی یہاں ترقی میں کچھ اضافہ ہوا ہے، چونکہ ظاہر ہے کچھ سڑکوں کو بہتر کیا گیا ہے، اس پرسپیکٹیو میں ظاہر ہے ایک بڑی بزنس کی ایڈونچر کی جگہ ہے، تو اس حوالے سے اس کو ڈیولپ کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی ہمیشہ فل ہی رہتا ہے، خاص طور سے سرد موسم میں تو یہ بہت زیادہ فل رہتا ہے، پھر جون جولائی کی چھٹیوں میں جب بچوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو چونکہ بہت بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں، چھوٹا سا یہاں پہ ایک بازار بھی بنایا گیا ہے۔ اور یہ سب دیکھ کے ہم اپنے واپسی کے سفر کی طرف ہم نے اپنا سفر شروع کیا واپسی کا، اور ظاہر ہے کہ ہمیں تقریباً 2 گھنٹے دوبارہ سے لگنے تھے، تو تھوڑا سا میں نے آپ کی اس کو دکھانے کے لیے صرف سن سیٹ وغیرہ کا، چونکہ منظر تھا بالکل مغرب کا وقت ہو رہا تھا، تو تھوڑی سی ویڈیو بنائی ہے، آپ یہ دیکھیں اور انجوائے کریں۔ یہ معلم جبہ کا یہ خطہ صرف فطرت کے حسین مناظر سے ہی مالا مال خطہ نہیں ہے، یہاں سے 2000 سال پہلے بھی پرانے تاریخی آثار ملے ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا ہے، ان میں بدھا کے مجسمے اور دیگر تاریخی آثار بھی ملے ہیں۔ یہاں سے ملنے والے بدھ مت کی تہذیب کے جو آثار ہیں وہ سکندر اعظم سے بھی زیادہ پرانے ہیں،
اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ کتنا پرانا ڈیولپ علاقہ ہے، یعنی یہاں اس زمانے میں آبادی موجود تھی جب سکندر اعظم سے بھی پرانی یعنی آبادی۔ اور مالم جبہ سے جو ملنے والے جو تاریخی آثار ہیں اور ٹیکسلا سے جو تاریخی آثار ملے ہیں، ان میں بہت زیادہ مماثلت ہے، ایک جیسے ہیں، ملتے جلتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کا تعلق ایک ہی تہذیب یعنی بدھ مت سے ہے۔ حالانکہ یہاں سے ٹیکسلا کافی دور ہے، یہ بڑا سرپرائزنگ ہے، لیکن یہاں سے بھی چونکہ بدھ مت کے آثار ملے اور ٹیکسلا سے بھی بدھ مت کے آثار ملے، تو دونوں کا تعلق ایک ہی تہذیب سے لگتا ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مالم جبہ میں خوبصورت ٹریکنگ ٹریک بھی ہے، ان میں سے ایک ٹریک گھوربند سے شانگلا وادی کو جاتا ہے اور یہ تقریباً 18 کلومیٹر طویل ہے، اور دوسرا راستہ جو وادی صابونی کو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ سیب، آڑو اور چیڑ کے باغات بھی ہیں۔ تو وادی سوات میں پورے مالم جبہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، اور سیاحوں کی دلچسپی چونکہ یہاں ہے، لوگوں کا آنا جانا بڑھ رہا ہے، تو گورنمنٹ بھی کچھ کام کرا رہی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن مالم جبہ کی جو اوپر آپ جب ٹاپ پہ جہاں ہم کھڑے ہو کے آپ کو ویو پوائنٹ میں بتا رہا تھا، اس سے اس پوری وادی اور پھر اس کے خوبصورت مناظر کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ سڑک بھی اٹ سیلف بڑی خوبصورت ہے، ڈرائیو کرنے میں بھی آپ کو بڑا ہاں بھائی، مزے آ رہے ہیں؟ تو مالم جبہ کا یہ سفر آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا، اور مجھے بتائیے گا کہ میں آپ کے لیے اور کون کون سی اچھی جگہوں کی ویڈیوز بنا سکتا ہوں، مجھے سجیسٹ کریں۔ اور اگر اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلی فرصت میں اس کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اگر پسند آئے گئی ہے تو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔